बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनैतुल्लाह कामरान और हाज़िर हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए मेहमान के साथ। हमारी आज की मेहमान शख्सियत बहुत प्यारी और मिलनसार शख्सियत है। जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सदीक़ साहब फ़ारान इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस के डायरेक्टर हैं और फ़ारान फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। कराची से ताल्लुक़ रखती हैं और कराची में इनका इंस्टीट्यूट है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसके अलावा बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक़ मियाँ वाली से है, तहसीली सखैल से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर समाजी खिदमात के हवाले से बहुत मरूफ़ है। मैं इनका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये जहाँ तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें इनायत किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है कि पाकिस्तानी कौम की नफ्सियात क्या है और बहैसियत मजमूई इस्लाह माशरे के लिए किस तरह आवाम को मुखातिब किया जाए कि वो न सिर्फ ये है कि बात को सुने समझे बल्कि वो साथ देने पर भी आमादा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अनैतुल्लाह कामरान साहब कि मुझे आपने गुफ्तगू का मौका दिया। मैं आपको बहुत मशहूर हूँ। आपने कामरान साहब एक ही सवाल में पूरी किताब लिखने का और बयान करने का मुझे हुक्म दे दिया है। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी कौम इंतहाई पेचीदा कौम बन चुकी है। ये वो कौम है जब इसको हवाले किया गया नया मुल्क तो इसकी फ़ौज अपनी नहीं थी, इसकी ब्यूरोक्रेसी अपनी नहीं थी और इसके सियासी क़यादत अपनी नहीं थी। ये तीनों के तीनों अदारे ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश रॉयल एकेडमी के लोग थे और इन्होंने इस कौम को इंतहाई मुश्किल तरीन हालत में छोड़ के हमारे ऊपर अपने कारिंदे मुसल्लत किए जो उनके नुमाइंदे थे। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी कौम की नफ्सियात बड़ी पेचीदे सवाल से हुई। इसमें दोगलापन और दुरंगी आ गई। बिलखुसूस 1949 के करारदाद मकासद पास होने के बाद एक ऐसी रियासत जो सैकड़ों साल अंग्रेज़ों में ग़ुलाम हो और वो ऐसे लोगों के हवाले कर दी जाए जो उन्हीं के नुमाइंदे हों और यहाँ के नारे लगाने वाले लोग इसका पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्लाम को तेरबगा बनाना चाहते हों। तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि शाम को एक इस तरह एक आशिक एक में माशूका से शादी कर ले और सुबह हम उसे तवक्को रखें कि वो सुबह फजर की नमाज़ भी पढ़ेगी, लिबास भी ठीक पढ़ेगी और साथ में वो रोज़े भी रखेगी। तो ये बहुत खुशगवानी होगी और बहुत बड़ा धोखा होगा। हमने लोग तैयार नहीं किए थे, कौम तैयार नहीं थी, मुल्क बना दिया। तो इस हवाले से बड़ी दोरंगी और मुनाफत के शिकार जिसको ड्यूअल परसेंटेज में भी काउंट कर सकते हैं, जिसके डबल स्टैंडर्ड की बात भी कर सकते हैं। तो इन हालात में जो लोग चाहते हैं कि इस्लाह माशरा की बात हो तो और इस्लाह हुकूमत की बात हो और नौजवानों की तरबियत करी जाए तो उनको आगाज़ तो वहीं से करना पड़ेगा कि उसको सबसे पहले तो उनको तथहीर अफ़कार करनी पड़ेगी। ज़हनी ब्रेन वाशिंग जो मुकाबले के हाथ से गुजरी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों तैयार किए थे, चाहे वो उलमा तैयार किए थे, सियासतदान तैयार किए थे, ब्यूरोक्रेसी तैयार की थी, फ़ौज के लोग तैयार किए थे, जो उन्होंने ब्रेन वाश की थी उसको दोबारा साफ़ करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने भी ये काम करना है, जिस क़यादत भी करना है, तो उन्हें लोगों को तैयार करना पड़ेगा और लोगों की तैयारी बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए इंसान सबसे बड़ी बात ये है, मैं थोड़ी मिसाल दूँ। पिछले 35 साल के बाद के दौरान के जो लोग जवान हुए, एक सर्वे आया है कि ये इस कौम को इस तरह बामकसद तरीके से बेमकसद बनाया गया है जैसे कोई गोल और ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये नौजवान तब 35 साल की उम्र जो लोग पहुँच चुका है आपके, इनके पास कोई मकसद नहीं है, कोई नस्ल नहीं है, बिला मकसद ज़िंदगी। तो वो शुतर बेमहार है जिसको जो चाहे इस तरफ ले जाए। तो इसलिए ये काम पाकिस्तानी नौजवान की तरबियत का मामला एक तो और है कि तालीमी तरबियत के निज़ाम और अदारे जो दुनिया भर में नापैद हो चुके हैं, चाहे वो कैम्ब्रिज के निज़ाम है, ए लेवल ओ लेवल, ये हमारे 3-3, 4-4 निज़ाम चला रहे हैं। मदारस के 3-4 अपने निज़ाम है, ए लेवल ओ लेवल है, सरकारी स्कूल अलग हैं, फ्रेंचाइज अलग हैं, फिर प्राइवेट इदारे अलग हैं। तो ऐसा एक मलगूबा जिसको कहते हैं मिक्सचर हम तैयार कर रहे हैं। तो उसमें जब आप छानना चाहते अच्छे लोग तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत के लिए आपको सबसे पहले ये है कि अदारे तैयार करने पड़ेंगे। पहले आपको मास्टर ट्रेनर तैयार करने होंगे, सियासत में भी, फ़ौज में भी, टीचर्स में भी, साइंस में भी, सोशल साइंस में भी। फिर उनके हवाले आप एक बामकसद ज़िंदगी तैयार करेंगे, आपको नसाब देंगे और तरीब तरबियत देंगे
تو پھر یہ ممکن ہو پائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے ٹریننگ اور تربیت کی بات کی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ ایک قوم جو ہے ایک طویل عرصے تک ایک غیر قوم کی یعنی انگریزوں کی محکوم رہی ہے، اور ان کا جو ہے ذہنی غسل دیا گیا ہے، اور ان کا جو ہے مزاج کو تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے، اس کی نفسیات کو تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب اس قوم کی جو ہے برین واشنگ یا ڈی بریفنگ جو کرنی ہے، وہ اس میں کتنا عرصہ لگے گا؟ کامران صاحب ویسے بہت وقت ضائع کر چکے ہیں، عموماً تو 15 سے 20 سال کافی ہوتے ہیں اگر یہ کام ریاست کرے تو۔ اب وہ جو قرآن مجید کے حدیث کے مفہوم ہے کہ اعمالکم اعمالکم، کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے حکمران آتے ہیں، اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رعایا حکمران کے دین پر ہوتی ہے۔ آپ اگر حکمران طبقہ تیار کر لیں اچھا، تو لوگوں کو تربیت کرنے میں آسانی ہوگی۔ جس ریاست کے پاس اسٹیٹ کے سارے ادارے آ جائیں بشمول پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، تو یہ کوئی 10 15 20 سال تیار کرنا کام مشکل نہیں ہے۔ ہمارے 80 سال ضائع اس لیے ہو گئے کہ ہم چومکھی لڑ رہے ہیں۔ جو لوگ اصلاح چاہتے ہیں وہ بغیر مسائل کے ہیں، جو لوگ بگاڑ چاہتے ہیں جس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، یعنی ہماری مقامی نوکر شاہی بھی اور بین الاقوامی نوکر شاہی بھی، وہ تو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اصلاح کرنے والوں کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تو صحیح بات ہے کہ ایسے مسلح دشمن کے سامنے غیر مسلح لوگ کتنی تربیت کر پائیں گے؟ اگر ریاست اور اسٹیٹ کی مشینری اس کام میں ان لوگوں کے حوالے کر دی جائے جو تعلیم و تربیت کو اس انداز سے چاہتے ہیں جو نظریاتی ہو، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ریاست ہو اور ایک اسلامک اسٹیٹ ہو، تو وہ اسی نقطہ نظر سے اسی پیراڈائم کے اندر اسی فارمیٹ کے اندر تربیت کرے تو 15 20 سال کا بڑا عرصہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 50 سال میں قوم تیار نہیں کر سکے، ہم نے کوشش ہی کب کی ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کوئی 2 ادارے قائم کرنے کی کوشش کی تھی، خواب علامہ اقبال کا تھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کچھ لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے تقریباً 35 سے 40 سال آدھا وقت آپ نے فوج کے لوگوں نے جی کوئی تربیت نہیں تھی حکومت چلانے کی۔ یہاں ایک سوال معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ مختلف گروپوں میں مختلف خانوں میں تقسیم ہو چکی ہے، مسلکی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، ثقافتی اور معاشرتی حوالے سے، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی تربیت کرنی پڑے گی اور ان کی ڈی بریفنگ کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک قوم جو ہے مطلب بنے گی۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی گورنمنٹ تو یہ کام نہیں کر رہی، ڈیوائڈ اینڈ رول جو انگریز کی پالیسی تھی گورنمنٹ کی بھی وہی پالیسی ہے، کیونکہ جب تک قوم تقسیم رہے گی اس وقت تک جو ہے یہ اشرافیہ، یہ ایلیٹ کلاس، یہ انگریزوں کی چھوڑی ہوئی جو لوگ ہیں، یہ ان کے لیے اقتدار کا راستہ جو ہے وہ آسان رہے گا اور کھلا رہے گا۔ جب اس قوم میں شعور آ جائے گا اور یہ کسی ایک نقطے پر یکجا ہو جائے گی ان کے خلاف، تو ظاہر ہے ان کے لیے راستے بند ہو جائیں گے، اور یہ جو ہے یہاں سے سیاست سے، اقتدار سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ پھر کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیے، آغاز تو مشترکات سے ہوگا، سیاسی پارٹی کے ہمارے سے بھی اور نظریات لوگ، اور یہ کر چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر سارے تو مسلمان ہی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کی تو وہاں اوس و خزرج کے قبیلوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ایون مہاجرین اور انصار کے درمیان بھی وفاقات کا نظام قائم کر کے، اخوت نظام کر کے ایک بھائی چارے کا ماحول بنایا، اور یہاں تک آگے کسی کی حفاظت کریں گے، کوئی اور حملہ کریں گے مشترکہ ہمارے نظام دفاع ہوگا سلامتی کا۔ یہاں پاکستان میں اس بات ہوئی ہے کہ قوم بکھری ہوئی ہے، قوم اور پاکستانی قوم کے دل رکھنے والا طبقہ اس بات کو ثابت کر چکا ہے۔ علماء کے 22 رکعت یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، خاص بالخصوص ایوب خان کے زمانے میں کہ کون سے اسلام نافذ کریں۔ اب مسلک شیعوں کا الگ ہے، سنی الگ ہے، دیوبندی الگ ہے، حدیث اور بھابھی اور چاہتے ہیں۔ سارے علماء بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ یہ کامن چیزیں ہیں، قرآن و سنت پہ تو کسی اختلاف نہیں ہے، نہیں خدا اور رسول اور کعبہ پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کسی کو۔ تو بات اختلاف جو فروئی مسائل ہیں، جو زیادہ تو گھر میں بھی ہوتے ہیں، کھانے میں بھی ہوتے ہیں، یا کہ مجھے دال پسند تو کسی کو سبزی پسند ہے، کسی کو سبزی پسند ہے تو کسی کو چاول پسند ہے، تو یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ یہاں مشترکات پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں، علماء کے 22 رکعت، ملی جگہ تھی کونسل،
اور مشکل اوقات میں پاکستانی قوم کے علماء نے بھی، لوگوں نے بھی 65 کی جنگ آپ کے سامنے ہے. قوم جس جذبے کے ساتھ، مجھے یاد ہے کہ اس جنگ کو منظم کرنے میں ہمارے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر اجمل صاحب نے پلان کیا تھا، یہ جو وار سائیکالوجی کو منظم کیا تھا کہ قوم کو نعرہ دیا تھا، قوم میں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، یہ شروع ہو گئی. مسئلہ کہ علماء نہیں چاہتے. مجھے یاد ہے کہ ضیاء اللہ صاحب نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کہا کہ جہاد افغانستان کے حوالے سے منظم کریں، اور پروفیسر ترابی صاحب کے ساتھ مل کر کریں. ترابی صاحب جو میڈیا کے پی ٹی وی کے چیئرمین کے ساتھ ملے اور انہوں نے پروگرام نافذ کیا، تو وہ 4-6 گھنٹے کے بعد رپورٹ دی کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں وہ اگر میں میڈیا کو اس طرح شروع کر دوں تو 1 ہفتے میں جنگ ہو جائے گی. آپ کیا جنگ چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جذبہ جہاد، ہم تو جذبہ جہاد پیدا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے طریقہ. لیکن میڈیا میں یہ طاقت موجود ہے. اگر ایک ماہر نفسیات، ایک کمیونیکیشن جاننے والا میڈیا کا آدمی کس چیز کو کس طرح پیش کر رہے ہیں، وہ اس کو یوں استعمال کر لے. بگاڑ تو یہاں سے ہوتا ہے کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں چند ہزار لوگ، وہ چند لاکھ تک بات پہنچاتے ہیں، تو میڈیا چند منٹ میں اس پہ پانی پھیر دیتا ہے کروڑوں افراد میں. تو آپ میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہو، لوگوں کو منظم کریں. اسٹیٹ کم از کم دستور کے اندر منیمم چیزیں نکال کریں. دستور آپ کے ساتھ بہت کام کا دستور ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دستور ایک مقدس امانت ہے قرآن مجید کے بعد، حدیث کے بعد. اس لیے کہ بہت ساری قومیں دستور نہیں بنا سکیں. مسئلہ تو بنیادی طور ہے کہ ہم بگاڑ چل رہے ہیں. ہم یہ لوگ ٹھیک ہے بات کہ بناؤ سے پہلے بگاڑ ضروری ہے، لیکن بنانے کی آپ سوچیں نہ بگاڑ رہے ہوں گے، کب تک ممکن ہوگا یہ؟ اچھا، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ آج کے نوجوان کی جو نفسیات ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا اپروچ ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آج کے نوجوان کی کوئی نفسیاتی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے. پاکستان کا نوجوان پاکستان کے بزرگ سے زیادہ مشکل میں ہے اور مایوس ہے. جو لوگ بھی پاکستان کے نوجوان سے وعدے کرتا ہے پھر وعدہ خلافی کرتا ہے، تو ایک بڑا نفسیات سمپل اصول ہے کہ آپ لوگوں کو آپ ڈال دیں احساس محرومی میں، فرسٹریشن میں. تو فرسٹریشن غصے میں تبدیل ہوتی ہے. غصے کو آپ اگر چینلائز کر دیں، اچھا کر لیں، تو وہ ریولیوشن اور تبدیلی کی طرف جاتی ہے. اور غصے کو اگر آپ کنٹرول نہ کرنے دیں اور چینلائز نہ کریں، کھلا چھوڑ دیں، تو وہ تشدد اور پھر بالآخر انارکی اور کیوس کی طرف لے جاتا ہے. پاکستان کا نوجوان پچھلے 50 سال سے بری طرح مایوس ہے. جہاں خوش قسمتی ہے ہماری کہ پاکستان کی نوجوان کے جو آپ کی میجورٹی ہے 60-65% لوگ نوجوان ہیں وہ، اور وہ نوجوان بالکل بے بس ہے. ایک تو ٹیلنٹ ہنٹنگ ہو رہی ہے دنیا بھر میں، لوگ جا رہے ہیں. واپس آنے کا اگر معاہدہ بھی کر لیں، جو لوگ بھیجتے ہیں کہ یہ واپس آئیں گے، یہاں کے سرکاری پلاب سے چھوڑ کے واپس کوئی نہیں آتے، اس لیے کہ وہاں سہولتیں ہیں. یہاں آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے، جان مال محفوظ نہیں ہے، مقامی بات پولوشن ہے، گٹر سیوریج ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں. ان حالات میں نوجوان مایوس ہے. اور مایوسی جہاں کفر کہلاتی ہے، وہاں مایوس لوگ جو ہے وہ ان کو غلام بنانے میں، ان کو کمزور بنانے میں بہت آسانی ہوتی ہے. تو پاکستان کے نوجوان کو حوصلہ دلانے کی ضرورت ہے، اس سرپرستی کی ضرورت ہے. نوجوان اور طالب علم اگر قوم کے معمار ہیں تو ان کی تربیت بہت ضروری ہوگی. تو اگر میں خود مایوس ہوں، میرا بزرگ مایوس ہو کے جا رہا ہے، تو میں اپنے نوجوان کو کہہ دیتا ہوں مایوسی بہت بڑی سزا اور بہت بڑی بیماری ہے. یہی افراد کو مایوسی بالآخر خودکشی میں آمادہ کرتی ہے. اداسی اور مایوسی خودکشی میں آمادہ کرتے ہیں افراد کو بھی اور قوموں کو بھی. اور نوجوان جو کہ ایمبیشن لے کر آتا ہے، جذبہ اور امیدیں رکھتا ہے، اس جذباتی ایموشنل ماحول میں اس کو اگر ماحول نہ دیا جائے، اس کو تحفظ نہ دیا جائے، کوئی رہنمائی نہ کی جائے، تو ہر ریاست قوموں کے لیے بہت خطرناک ہے. اور ہم یہی کھڑے ہیں کہ ہمارا نوجوان بے یار و مددگار کھڑا ہے. اس کے لیے یہاں ماڈل نہیں رہا. اس کے پاس جو ماڈل تھا اللہ تعالیٰ کے رسول کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر اس کے بعد صحابہ کا ماڈل تھا، تابعین کا، مجاہدین کا ماڈل ہے. اس کے مقابلے میں آپ نے انڈین اداکار اور پاکستانی اداکار اور انگریز اداکار اس کے ماڈل بناتی ہیں، تو وہ کہاں کھڑا ہے؟ ادھر اس کے سامنے مسجد ہے، قرآن و سنت ہے، اللہ رسول کی بات ہے، ادھر دہریہ پن ہے. ادھر آخرت جواب دہی ہے، ادھر وہ کہتے دنیا کی عیاشی ہے. تو آپ دنیا جنت بنا کر دے دی گئی ہے اور اس سے جنت بعد میں ملے گی.
تو یہاں پھر انسان پاکستان کا نوجوان بڑا کنفیوز ہے، اور اس کنفیوژن دور کرنے کے لیے بھی پھر آپ کو میں بھی کہوں گا تعلیم و تربیت تعلیم نظام کو دیکھنا ہوگا اور ماحول سازگار بنانا ہوگا کہ نوجوان پاکستان پہ فخر کر سکے، پاکستان میں جینے کا اس کا مقصد ہو، کوئی گول اور کوئی آبجیکٹو ہو. ہمارا پاکستان کا اگر مقصد یہ ہے کہ میں نے کھانا ہے، کمانا ہے، عیاشی کرنی ہے، تو جانور نہیں کرتا ہے، اور اس لیے اگر جاتا ہے تو کمرشل تو یہاں کچھ نہیں ہے. اسکینڈینیوین کنٹری میں، ویسٹ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، امریکہ، انگلینڈ کے مقابلے میں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا نوجوان میرا کہ بھائی کیوں نہیں بھاگے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں جس کے بعد میں ٹیلنٹ ہے، ذہین بچہ ہے، فتین بچہ ہے، اس کو ویسٹ اور باہر کے ممالک بڑی کشش اٹریکشن ہے، پھر واپس نہیں آتا. اچھا، یہ ایک چیز جو ہے نا جنریشن گیپ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ جنریشن گیپ پیدا ہو گیا ہے، یہ کوئی حقیقت ہے یا ایک فرضی بات ہے؟ جنریشن گیپ حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک نسل تیار کر رکھتے ہیں جو لے کر چلتی ہے، وہ اپنی روایات کو، اپنے اصولوں کو، اپنی ویلیوز کو، اپنے اقدار کو پراپر اپنی اگلی سطح منتقل نہیں کر پاتی، اور درمیان میں کوئی ایسی چیز اور آ جاتی ہے کہ جو اس گیپ کو فل کرتی ہے. میں مثال دوں گا، جیسے میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے. آپ کا ایکسپوجر اگر آپ کے علماء کا، آپ کے والدین کا، آپ کے جو آپ کے مربی ہیں، ان کا اثر براس نہیں ہے اور لوگوں پر باہر کا اثر زیادہ ہے، تو اس کا اثر لے گا، اور اس دوران آپ چاہیں گے کہ آپ کی بات وہاں مانے. میں آج کل جو میرے مریضوں میں آج کل کے نوجوان بچہ اور بچی جو گورنمنٹ کالج سے یا کیمبرج سسٹم سے آتے ہیں لیول سے، وہ الگ کے ڈاکٹر، ان کے والدین ڈاکٹر اور پروفیسر ہیں، اور وہ کہتے ہیں پاپا جی آپ نہیں جانتے ہیں، پرانے دور کی بات کرتے ہیں. لیکن ان بچوں کو جہاں آپ نے چھوڑ دیا ہے بغیر توجہ کے، محلے کے، اداروں کے، کلبوں کے، کالجوں کے رحم و کرم میں، تو وہاں جہاں شیشہ بھی، چرس بھی، سگریٹ بھی، ہیروئن بھی جائز ہو، اور ابا کہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کیسے مانے گا؟ تو یہ جو جنریشن گیپ بہت بڑے مسائل کا پیش بنتا ہے. اور سیدھی بات ہے کہ جو لوگ اگر بڑوں کے نافرمان بن جائیں اور والدین کو غلط سمجھیں یا ان کو بیکار اور نکما سمجھیں، اور ان کو جانتے نہیں ہے یہ میرا ابا جی یا میرے دادا جی، تو وہ پھر اس کے بعد تو کیسے لے کر چلے گا؟ ان کو رول ماڈل کیسے بنائے گا؟ مسئلہ تو بڑا ہی. اچھا، آپ ڈائریکٹر ہیں فاران انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئرل سائنسز اور اسی طرح فاران فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں. یہ دونوں ادارے کیا ہیں؟ مختصر سا تعارف بھی ان کا کرا دیجئے اس حوالے سے. ہاں جی، فرحان فاؤنڈیشن بیسیکلی ہماری ایک این جی اوز ہے، نان پروفٹ، نان پولیٹیکل، جو عملاً ذہنی صحت، تعلیم و تربیت، منشیات اور مریضوں کے علاج اور شعور و آگاہی کے لیے اور بنیادی حقوق کی تشہیر کے لیے اور لوگوں کو مدد کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ہے. یہ برائے طور پر سندھ کی این جی او ہے، لیکن کام پاکستان بھر میں کرتی ہے. اسی کے تحت ہی فرحان انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئرل سائنسز ہم نے 2001 میں قائم کیا تھا، جس میں منشیات کے، نفسیاتی مریض، ذہنی مریض، ازدواجی مسائل کے مریض، فیملی کونسلنگ کے، فیملی پرابلمس کے مسائل ڈیل کرنے کے لیے ہم مریضوں کی او پی ڈی بھی کرتے ہیں. کراچی میں اس کی 3 برانچز ہیں، ایک ہاکس پے پہ، ایک لیاری میں اور ایک ڈیفینس فیز 2 میں. تو ہم او پی ڈی میں دیکھتے ہیں جو شدید بیماری والے مریض ہوتے ہیں تو ان کو مریضوں کو ہم داخل بھی کرتے ہیں. یہاں مریضوں کے سارے شفایات میں علاج کیا جاتا ہے. بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر بھی جب آپ میاں والی کا دورہ کریں گے، میاں والی تشریف لائیں گے، تو ہم آپ کو یہاں اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے. میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں. اور ناظرین، میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے پروگرام تک کے لیے. اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو.